अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज की ताज़ा तरीन और सबसे बड़ी खबर, हुकूमत ने जॉइंट सेशन को मुलतवी कर दिया है। उसको शुगर कोट किया फवाद चौधरी साहब ने, यह कह के कि अपोजिशन से मुशावरत की जाएगी, लेकिन अंदर की खबर यह है कि इत्तेहादियों ने इसकी हिमायत करने से इनकार कर दिया है। यह खबर इसलिए बहुत बड़ी है और इसको इसलिए ज्यादा फोकस लगा के माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा क्योंकि एक ऐसा वक्त है जब हुकूमत की के बारे में बहुत सी चीजें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और सबसे बड़ी चीज ये कि हुकूमत के ताल्लुकात खराब चल रहे हैं और शायद इसी वजह से कुछ पैगामात भेजे गए हैं। ये जो कुछ हुआ, जाहिर है हुकूमत तो हर चीज को शुगर कोट करके बताती है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, सिर्फ वक्ती तौर पर ये किया गया है। लेकिन ये पीछे जाने का मतलब गवर्नमेंट के पास इस वक्त असेंबली में नंबर्स नहीं है। ये सारी नंबर्स गेम है। अगर ये इत्तेहादी पीछे हट जाएं तो उसका मतलब ये है कि हुकूमत को या वजीर आजम पाकिस्तान को, और अगर ये वोट हार जाएं असेंबली में सरकार अपना, तो उनको अपना दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या अपने नंबर दिखाने पड़ते। इस वजह से इसको पहले ही प्रीएम्प्ट किया गया है और इसको पीछे खींच लिया गया है, इस इजलास को और इंतखाबी इस्लाहात को। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके नताइज अगले चंद दिनों में आपको आहिस्ता आहिस्ता मजीद नजर आने शुरू होंगे। हमारे पास फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए कि हम इस बारे में बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वजीर आजम इमरान खान साहब पेश हुए, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है हुकूमत के लिए। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उसके बाद अरशद शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब मेरे साथ मौजूद है। लेकिन फवाद चौधरी साहब अस्सलाम जी साहब। फवाद साहब, ये तो वो है जो आपने लिखा है, इसकी ट्रांसलेशन जो है ना, जो एक होता है जुमला, एक होता है उसका तर्जुमा। अगर उसको इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो ये भी तर्जुमा निकल रहा है कि हमें लगता है गवर्नमेंट के तौर पे कि हमारे नंबर पूरे नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल मौखर कर दिया जाए। क्या ये तर्जुमा दुरुस्त है इस ट्वीट का? लेकिन ये बात यह है कि इस पे कई तज्जिए हो सकते हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि तर्जुमा हो सकता है, इसको तर्जुमे के बजाय मैं कहूँगा कई तज्जिए हो सकते हैं। और एक तज्जिया जो है वो जाहिर है कि मार्केट में ये भी आएगा। लेकिन मेरी नज़र में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हुकूमत ये कह रही है और हम ये कह रहे हैं कि देखें, ये बिल होना ही मुश्तरका चाहिए। और हमने पहले भी, अगर आपको याद हो, तो सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने ये ट्वीट की और कहा कि अपोजिशन को इसके ऊपर बैठना चाहिए, हमारे साथ बात करनी चाहिए। फिर नेशनल असेंबली में स्पीच की, फिर उसके बाद स्पीकर साहब ने एक अपनी जो कमेटी है वो तश्कील दी, और स्पीकर साहब की कमेटी में पीपल्स पार्टी ने अपने लोग नॉमिनेट किए, पीएमएल ने नॉमिनेट नहीं किए। हमारी कोशिश शुरू दिन से ये है कि एक मुश्तरका तौर के ऊपर, देखिए जब भी लेकिन फवाद साहब, मैं वापस आपको लेकर जाऊंगा खबर की तरफ। खबर चल रही है आज दोपहर से कि एमकेएम और काफ लीग ने वोट देने से इनकार कर दिया ईवीएम के लिए, ये बात ठीक है? दोनों पार्टीज का ये मौक़िफ़ था कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें अपोजिशन के साथ भी बातचीत कर दी जाए तो हर्ज नहीं है। अदरवाइज उन्होंने कहा कि हमें आप मौका दें, अदरवाइज हम अगले हफ्ते जो इजलास होगा हम उसमें पूरी तरह वोट जो है वो करेंगे। इससे पहले एमकेएम की और पीएमएलक्यू की मुलाकात भी हुई थी पीएम साहब से, और कल हमने ईवीएम के ऊपर इनको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन भी दी। पीएमएलक्यू और एमक्यूएम दोनों जो है वो बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहात से मुतमईन है और वो उसके पीछे खड़ी है। और इस वक्त भी हमारा, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, कि जो आगे जाने का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि, और हमें भी कोई हर्ज नहीं लगता, अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। ये भी यकीन दहानी अब आपको कराई गई है कि अगर एक हफ्ते में अपोजिशन नहीं मानती तो ये दोनों वोट करेंगे, क्योंकि जब दोनों इत्तेहादी अगर अभी तक नहीं बोले, आज उन्होंने इनकार किया है, या वो आपको कह रहे हैं पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने, सो लगता है कि वो एमकेएम और काफ लीग की तारीख भी आप जानते हैं, फंसिया है की करवाना है और इनकार उन्होंने पहले भी नहीं किया, इनकार उन्होंने आज भी नहीं किया, तो इनकार की कोई बात नहीं। सो यू आर सेइंग कि एक हफ्ते के बाद ये दोबारा तैयार होंगे इनके, जैसे आपने कहा कि अगर नहीं मानती अपोजिशन हफ्ते बाद इजलास होगा और ये दोनों आपको वोट डालेंगे उसमें? जी बिल्कुल, यही जो बात है वो ही। तो अपोजिशन तो आपसे बात करने को अब तैयार नहीं है, कमजोर हुकूमत से, जिसके बारे में हर महफिल में सवाल ही होता है कि ये कब जाएंगे। अपोजिशन को भी पता है कि अब उनको आपसे इंगेज करने की जरूरत नहीं। एक दूसरा,
آپ بھی ان سے کسی طرح پچھلے 3 سال میں انگیج کیونکہ نہیں کرتے رہے جب آپ اسٹرانگ تھے, آج وہ آپ کی ویکنس کے وقت آپ سے انگیج نہیں کریں گے. سو پھر یہ مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اگر تو انگیجمنٹ ہے ہی نہیں, وہ آپ کی بات مانتے نہیں ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, EVM کے خلاف ہیں, کہتے ہیں یہ تو بالکل کسی صورت نہیں ہو سکتا, اوورسیز ووٹرز کو نہیں مانتے, اب آپ انگیجمنٹ کس سے کریں گے؟ کیا انگیجمنٹ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے یہ تو اپوزیشن تو پہلے دن سے ہی بات نہیں مان رہی, اور آپ کی یہ بات کہ وہ کوئی اب کو کمزور حکومت ہے یا مضبوط حکومت ہے, یہ تو 1 سال کے بعد تو دھرنا لے کے آگے تھے اسلام آباد میں حکومت کو ہٹانے کے لیے. پچھلے 3 سالوں میں کوئی سال نہیں گزرا جس میں اپوزیشن کی طرف سے سیریس کوشش نہ ہوئی ہو حکومت کو انکانسٹیٹیوشنلی گھر بھیجنے کی, سوائے اس کے کہ انہوں نے اب ایک نیریٹو رکھا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فوج اور یہ ایک ہیں, فوج کے خلاف تقریریں شروع ہوئی, پھر انہوں نے عدالتوں کے خلاف تقریریں کی, اب پھر جو ہے فوج کے ساتھ ساز باز کرنا چاہ رہے تھے, اور پھر ان کو لگا کہ اب پھر بات نہیں ہوگی, آپ دیکھیں گے کل پرسوں ان 1 ہفتے تک یہ پھر فوج کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. سو بنیادی طور کے اوپر چونکہ اپنے پاؤں نہیں ہیں اور دوسروں کی پاؤں کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا قد بڑا کرنا ہے, تو اس طرح کی سازشیں جاری رہیں گی. اور آپ تو ظاہر اس ہے کا مطلب وہ آپ سے بیٹھیں گے تو نہیں نا فواد صاحب, یہ تو بات آپ مان لینا کہ وہ مذاکرات تو نہیں کیوں نہیں. دیکھیے ان میں بھی 2 وائسز, ایک وائس آف ریزن ہے اور ایک اگریسو ہے. جو وائس آف ریزن ہے وہ اب بھی کہہ رہی ہے کہ اس حکومت نے کہیں نہیں جانا, اور یہ حکومت جو ہے وہ 2023 تک بھی ہے اور اس کے بعد بھی رہے گی. یہ کون سی وائس آف ریزن ہے فواد صاحب؟ کیونکہ میں جو وائس آف ریزن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہے, ان سے ہماری بات چیت تو ملاقات ہوتی رہتی ہے, وہ وائس آف ریزن بھی سمجھ رہی ہے کہ آپ جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا, صرف بہت ہی بیوقوف اور نائب لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کی, وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. اور یہ وہ تو لوگ ہیں جو 2 سال پہلے سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. وہ ایک سیریس تجزیہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کے قد کا پاکستان میں نہ کوئی لیڈر ہے, نہ ہی PTI کے علاوہ. اس وقت سچی بات یہ ہے کہ کوئی 1 ڈویژن کی پارٹی ہے, کوئی 2 ڈویژن کی پارٹی ہے, کوئی 3 ڈویژن کی پارٹی ہے. پاکستان میں ایک اکنامک جو ہے وہ اس وقت ہمارے ریجن میں ایک اکنامک کیوس ہے. افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, اس میں بہت ہی کوئی بیوقوف لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس بھی کھڑا کر لیا جائے. سو کوئی پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہونے کی اس وقت جو ہے نہ انٹرنیشنل سچویشن ہماری اجازت دیتی ہے, نہ ڈومیسٹک سچویشن اجازت دیتی ہے, اور نہ ہی ایسا سر دیکھیں, جب آپ نے یہ اجلاس کو 2 سال پہلے تو بلایا نہیں تھا, یا سال پہلے ہو یا 6 مہینے پہلے اس کی ڈیٹ آئی ہو, یہ چند دن پہلے آپ نے بلایا تھا. کتنے دن ہو گئے, ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو, اور آپ نے اس کو ملتوی کر دیا. یہ تو بات اس ٹائم بیٹھ کے ہو سکتی تھی جب آپ اس کا نوٹیفائی کر رہے تھے کہ اجلاس ہوگا, کہ یار اپوزیشن کے ساتھ ہم نے کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس چیز پر. اس ٹائم بات ہو جاتی, پہلے انڈرسٹینڈنگ بنا لیں. یہ تو آپ نے اجلاس بلا لیا, آج لاسٹ منٹ پرائم منسٹر نے اتحادیوں کو بلا کے پوری تقریر کر دی اصلاحات کے اوپر آج PM ہاؤس میں. یعنی وہ تیار تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اتحادی وہاں بیٹھے ہیں, آپ کی پارٹی وہاں بیٹھی ہے. سڈنلی اس تقریر کے بعد آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں یار یہ نہیں ہو رہا. تو کچھ تو اس تقریر کے بعد ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ہمیں مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا چاہیے. نہیں بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح. ہم اب بھی تیار ہیں PTI میں, ہم تو تمام لوگ تیار ہیں کہ اس طرف جانا ہے, اور ہم لازمت جانا ہے. ہمارے اندر بھی اور ہمارے الائز میں بھی یہ کہ ان کی ایک تجویز ہے کہ وہ آخری کوشش ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بالکل آپ اپنی کوشش کر لیں, اور اگر وہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو اگلے ہفتے ہم جوائنٹ سیشن دوبارہ بلا رہے ہیں. ہم نے یہ جو کوشش کی ہے ہماری, یہ دوبارہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. ہم سمجھتے ہیں سیاستدانوں کو اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے, اور اس میں یہ جو اصلاحات ہیں اس کے بغیر الیکشن ہمیشہ متنازع رہیں گے. ٹھیک ہوگا. آخری سوال اس ایشو پہ, کیونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلے 7 دن میں اگر اپوزیشن آپ سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتی, کسی قسم کا اگریمنٹ نہیں ہوتا, یہ اجلاس دوبارہ ہوگا, اس جوائنٹ سیشن, اس وقت پھر اپوزیشن مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے چیزیں پاس کر دیں گے؟ جی بالکل یہی ہم نے طے کیا ہے. اپوزیشن کو بہت سارے ہمارے دوست جو آخری موقع دینا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کہا بات کر لیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ہم دروازے اب بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر بات کر لیں گے, فابہہ نہیں کریں گے تو اگلے ہفتے ہم. تو یہ کون سے دوست ہیں, سیاسی دوست ہیں جو بات کروانا کہتے ہیں آخری موقع دیتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں ہمارے جو الائز ہیں, PMLQ ہے, باقی لوگ ہیں, MQM ہے, ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت اپوزیشن سے بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور PTI کے اندر بھی جیسے اسپیکر صاحب ہیں
اور چیئرمین سینٹ ہیں، ان کا بھی خیال ہے کہ ایک دفعہ ان کو موقع دیں اور بات ہو. تو آپ پی ایم صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے، بات کر لیں آپ. انہوں نے کہا پی ایم صاحب نے مان لیا. ویری گڈ، میکس ویری گڈ سینس. میننگ میکس نو سینس. اینی ویز آگے آئے. آپ کے خیال میں پی ایم کو آج چیف جسٹس نے کیوں بلایا؟ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ جو پروسیڈنگس ہوئی اور اس سے پہلے جو رپورٹ آئی یا باتیں ہوئیں، مثلاً اس کی جو سارا تھا ایک مطمع نظر تھا، مطلب جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان ہوا، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے نا، ہم ہر چیز ڈالیں پی ایم ایل این کے اوپر، ان کی حکومت تھی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. لیکن دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز اکٹھی بیٹھی تھی، اور اس سانحے کے بعد ہم نے بڑا افیکٹولی پاکستان نے بطور ملک جو ہے ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے ہم نے بڑی اچھی اس لڑائی لڑی اور ہم نے فتح یاب ہوئے. سو یہ اس کے اوپر کیا مطلب اقدامات کیا چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے پھر یہی کہا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ جو بھی بتاتے ہیں ہمیں گائیڈ کریں اور اس میں کس طرح سے ہم آگے اچھا بڑھنا مجھے ایک چاہیے، سوال کا کیا جواب کرنا بتا دیں. چاہیے. جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، گلزار صاحب نے لکھا 20 اکتوبر 2021 کا، اس میں بھی سرکار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مائیں چاہتی ہیں ایف آئی آر، والدہ دا مدرز آف دا ڈیسیز چلڈرن، ایف آئی آر رجسٹر ہو. مدرز کمپلین کہ یہ 7 لوگ جو لوگ ہیں وہ آرمی چیف انکلوڈڈ، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی انکلوڈڈ اور دوسرے پولیٹیکل اور بیوروکریٹک جو لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو. پھر پرائم منسٹر نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ پھر آپ بتا دیں جو کیا کرنا ہم کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے. نہیں، چیف جسٹس صاحب بلکہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ کی کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں اور ہمیں کوئی پیرا ریفر کر دیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کرمنل ایف آئی آر کرنی ہے اور کس کے خلاف کرنی ہے، تو ہمیں آپ گائیڈ کر دیں تو ہم اس کے مطابق کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آرڈر آیا ہے ابھی بھی آیا ہے اس میں بھی اس طرح کی تو کوئی بات میں نے دیکھی. تو فرینکلی آئی ایم بٹ کنفیوزڈ کہ اس کا کیا جو پروسیڈنگز تھیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مورل دباؤ بھی ہو، کیونکہ سارے بچوں کی مائیں وہاں پہ تھیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو تسلی دینے کا بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کیس میں تو جو تفتیش ہے، سچی بات یہ ہے کہ بڑی کمپریہنسو تفتیش ہوئی. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوئے جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو لوگ تھے. اس کے بعد اس میں جو لوگ شامل تھے سہولت کار، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. صرف ایک اس وقت ملزم جو ہے وہ جیل میں ہے کیونکہ اس کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. باقی تو تمام لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی، پکڑا بھی گیا، ہر چیز بھی ہو گئی، کمپنسیشن بھی سب لوگوں کو جو ہے وہ اس میں افیکٹولی ملی. ٹھیک. فواد صاحب آخر میں ٹی ٹی پی کے سرنڈر کا ذکر ہوا کہ آپ نے ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن کیا، آپ کو یہ سرنڈر لگتا؟ دیکھیں جی، ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کے اوپر بھی جب ٹی ٹی پی کے خلاف اتفاق رائے نہیں تھا تو میں ان چند لوگوں میں تھا جو کہ اس کے اوپر سخت اقدامات کا حامی تھا. اب یہ جو ساری بریفنگز ہوئی ہیں، یہ جو سارے معاملات ہوئے، چونکہ میں ان میں شریک ہوں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا. ہر جنگ جو ہے اس کو آپ نے اختتام پہ لے کے جانا ہوتا ہے. ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ اب پیدا ہوئی ہے جو اس جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں ان میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے. جو بچے اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ اب جوان ہو گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی جنگ کو اگلی جنریشن میں لے کے جانا ہے؟ آنسر از نو. ہم نے ایک یہ کیا کہ مذاکرات ہیں کیا؟ مذاکرات یہ ہیں کہ آپ کے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے، جو بری حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم کر کے واپس آپ کے ساتھ بسنا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، پاکستان کے قانون کو تسلیم کریں، ان کو ہم موقع دیں گے وہ واپس آئیں. جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور جنگ لڑنا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم سر وقف ہوں گے جیسے ہم پہلے تھے. لہٰذا اس کو اب 2 حصوں میں رکھیں. ان لوگوں کو جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے ہمارے ساتھ واپس جڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جو کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. جو نہیں مانیں گے ان کے ساتھ لڑائی رہے گی، جو مانیں گے واپس آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے ان کو موقع دیا جائے. ای وی ایم پر ایک اور سوال انتخابی اصلاحات پر. فواد صاحب کیا اپوزیشن نے رابطہ کیا اسپیکر کے ساتھ کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے؟ پیپلز پارٹی نے نامینیٹ کیا تھا نوید قمر صاحب کو، اور ایک اور ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے. پی ایم ایل این نے وعدہ کیا کہ ہم نامینیٹ کریں گے، لیکن بعد میں رانا تنویر صاحب نے آ کے بتایا کہ لندن سے کال آ گئی ہے جس کی وجہ سے ابھی جو ہے نامینیشن نہیں ہو رہی. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ یہ
کوئی فیصلہ یہاں پہ بھی کر لیں, لندن والوں کے علاوہ بھی کر لیں کوئی ایک فیصلہ. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب موجود تھے, انفارمیشن منسٹر صاحب. دو بڑے میجر ایشوز ہیں. سب سے پہلے ذرا, کیونکہ یہ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی پہ تو میں آتا ہوں, ٹرانسلیٹ کریں ذرا اس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم اور اتحادیوں نے, کاف لیگ نے کہا کہ جی بات چیت کر لیں. سب کو پتا ہے کہ اپوزیشن تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں ارشد صاحب شروع کرتا ہوں, پھر ذرا تھوڑا سا مجھے آپ اپنا پولیٹیکل ورژن دے دیجیے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, نمبرز پورے نہیں؟ یہ کیا اتنی سمپل بات ہے جی ہفتہ کوشش کر لیتے ہیں, اگر وہ مان گئے تو ٹھیک, نہیں مانے تو ہم ووٹ ڈال دیں گے؟ کاشف صاحب, آپ پولیٹیکل رپورٹنگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تھوڑی بہت کتابیں کبھی کبھار ٹائم ملتا ہے, تھوڑا سا پاکستانی سیاست کتابوں میں نہیں سمجھ نااہل سا بندہ. جسٹس ایم آر کیانی کی ایک کتاب تھی, اس میں ایک لائن بڑی پیاری لکھی ہوئی تھی, ٹربلز نیور کم الون, دے کم ان دا فارم آف بٹالینس. کہ مسائل جو ہیں وہ اکیلے نہیں آتے, وہ بٹالینس کی شکل میں آتے ہیں. اب اس حکومت کے آپ مسائل دیکھیں, ایک طرف گورننس کے ایشوز ہیں, مہنگائی کے ہیں, ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا, ساری چیزیں, سینسٹیو پرائس نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے پیج پھٹ گئے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا. اور پیج آپ کوئی نہیں پھٹا, پیج ابھی بھی برقرار ہیں, قائم ہے. پتہ نہیں, یہ دیکھیں یہ پیج قائم ہے, یہ اس میں تو میری میز پہ تو کوئی پیج نہیں پھٹا ہوا. سارے دکھاؤ پہلے, سارے پیج دیکھ لیں, دیکھیں چیک کریں ذرا, سارے ٹھیک ہیں, سارے چیک کر لیں. یہ سارے پیج میرے سامنے تو پڑے سارے قائم ہیں. آپ پتہ نہیں آپ کی میز پہ بھی کوئی اب یہ جو نمبرز والی ہے نا, یہ کہانی منسٹر فار انفارمیشن بالکل ان کا کام ہے, لیکن آخر میں آ کے جب آپ نے انہیں وہ یہ تھوڑی کہیں گے آ کے کہ یار نمبر پورے اتحادیوں کا سوال کیا تو وہ انہوں نے کنفرم کر دیا. اب اتحادی بڑی مشکل سے پچھلے 3 سال اکٹھے رکھے گئے, ہر معاملے پہ انہوں نے سپورٹ کیا, ووٹ دیا. ایک سٹیج یہ آئی کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے کردار ادا کیا تھا. اس وقت ان کو مارچ کی ڈیٹس دی گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب موبائل پہ ایک میسیج بھی دکھاتے تھے ایک صاحب کا کہ جی دیکھیں یہ والی چیز ہے, تو اس وقت کافی ناراضگی بھی ہوئی تھی, لیکن پھر منا لیا گیا اور ساتھ آ گیا. اب 2-3 مسائل ہیں اس وقت. ایک ملکی سیاست میں نا جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے, وہ میرے خیال ٹرانزیشن ہو رہی ہے کسی چیز کی. کس چیز کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے؟ گرمیوں سے سردیوں میں آنے کی ٹرانزیشن ہے, وہ بھی ہے, آٹم بھی ہے, آٹم اچھے موسم سے اب ٹھنڈے موسم میں جا رہے ہیں. موسم آٹم ہے, خزاں کے موسم سے اب سردی کے موسم. سردی زیادہ ہے یا تھوڑی کم ہے؟ رات کو میں نے ٹیمپریچر چیک کیا تھا, 12 بجے میں جا رہا تھا, 12 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, اور ابھی مزید سردی بڑھنی ہے اسلام آباد میں, تو ٹھنڈ مزید پڑے گی, ابھی مزید ٹھنڈ کا موسم. اچھا, پنڈی اور اسلام آباد کا موسم ایک جیسا ہوتا ہے عموماً یا پنڈی میں تھوڑا سا 2-3 ڈگری کا فرق ہوتا ہے؟ اگر آپ چلیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تو اکثر وہاں سے جب ٹریولتے ہیں تو اب یہ 12 ڈگری کہاں تک جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ فریزنگ پوائنٹ پہ جائے گا یا رک جائے گا؟ یہ سوال مصطفیٰ بھائی صاحب کو کرنا چاہیے بطور سینیٹر صاحب نا, ان کو دونوں شہروں کا موسم پتا ہوتا ہے, اور یہ بڑی اسٹریٹجک جگہ پہ بیٹھے. یار یہ سندھ سے سینیٹر ہے بھائی, یہ اسلام آباد پنڈی کے سینیٹر نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ اسلام آباد میں بیٹھتے جو ٹریول کرتے ہیں نا وہ بڑا اسٹریٹجک ٹریول اور اسٹریٹجک لوکیشن پہ بیٹھے ہیں. پنڈی اسلام اس پوائنٹ پہ دونوں ٹیمپریچرز کا پتہ ہوتا ہے, مڈ پوائنٹ ہے پنڈی اسلام آباد کا ایک طرح سے بنتا ہے. ایک سوال اس کے بعد میں اسی سوال سے پہلے ڈیٹیل فرام ودن جو ہے 12 ڈگری جو آپ نے کل چیک کیا رات کو کہ 12 ڈگری ٹیمپریچر تھا اسلام آباد کا, اب آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں یہ اور کم ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ 2-3-4 ڈگری پہ بھی جا سکتا ہے, اور فریزنگ بھی ہو سکتی ہے, نقطہ انجمان تک بھی جا سکتا ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, ملک امین اسلم صاحب باہر جا کے کانفرنسز اٹینڈ کر رہے ہیں, پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے, تو ٹھنڈ کے یہاں بھی اثرات آئیں گے, کلائمیٹ چینج کے اثرات یہاں بھی آئیں گے, اور حکومت کو اس کے حوالے سے اقدامات لینے, حکومت سوچ رہی ہے, لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نہیں لے رہی ابھی تک. نہیں, ابھی تک حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ جب بیٹریل فرام ودن شروع ہوتا ہے نا, آپ کے اپنے لوگ وہ آپ کو آ کے کہیں. اب یہ جوائنٹ سیٹنگ آپ نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا تھا منسٹر فار انفارمیشن, جی ہفتہ پہلے آپ نے بلایا, اس وقت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, آپ نے کنسیڈریشن کی ہوں گی. آج جب وزیر اعظم صاحب ملاقات کے لیے گئے تو ان کی پارٹی یہ تو صرف تقریر کر دی, کھانا کھلا دیا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی اب سیشن نہیں ہوگا. اس میں ہوا یہ کہ اپنے لوگ جو ہے نا, اپنے لوگ, یہ تو اتحادیوں کی بات ہو رہی, چند اپنے لوگ بھی شاید ووٹ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اپنے دوست ہیں یا وہ دوست نہیں ہیں؟ نہیں, یہ وہ دوست ہیں جو ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موسم کتنا ٹھنڈ ہو رہا ہے. لیکن آج کل تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم دوست نہیں ہیں. لیکن وہ پھر کوئی ہو سکتا ہے باس ہو کسی کا, پرائم منسٹر باس ہیں, اور پھر بات وہاں پہ بھی آ جاتی ہے. کون سا نظم ہے احمد فراز صاحب کی, آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے, جس طرح کی وہ ہے غزل, آپ کو یقیناً آتی ہوگی, سنی ہوئی ہوگی. یار پتہ نہیں, اچھا خاصا کرنٹ افیئرز پروگرام آپ نے موسمیات کا. احمد فراز صاحب کی بڑی مشہور غزل ہے یہ, سینیٹر صاحب نے تو سنی ہوئی ہوگی, آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے, آپ پھر سے, اور اس میں کافی ساری چیزیں, کافی میسیج ہے, شاعر مخاطب ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر میں
اس کو ایک بطور سیاستدان اینالائز اس طرح کرتا ہوں کہ 1 پیج نہیں رہا، اور یہ جو ملتوی ہوا ہے میں اس طرف بھی آتا ہوں جی، کہ وہ پھر اس کے ساتھ میرے خیال سے میرے انالیسس کے مطابق یہ شاید کنیکٹڈ پیغام بھی ہے، ہو سکتا ہے. تو میرا انالیسس پولیٹیکل انالیسس، اور یہ پیغام اس طرح دیا جاتا ہے کہ ایک پارٹی آپ کا اتحادی جو ہر دفعہ آپ کو ووٹ ڈالتے ہو آپ کو جا کے کہتا ہے ساری دفعہ میں آپ کو ووٹ نہیں ڈالوں. بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا بھائی حسن خام خواہ یار، اچھا دیکھیے اب میرا انالیسس تو سن لیں، یہ ہو جاتا ہے میرا انالیسس تو سن لیں. اگر اجازت ہے بریک کے بعد انالیسس شروع کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں ملتوی کیا گیا اجلاس؟ جو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب میرے خیال سے جو پیغام دیا ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں یا T20؟ میں تو کھل کے بات کروں گا. دیکھو ٹیم تو پہلے اناؤنس ہو گئی تھی، میں تو پولیٹیکل میری بات بات سنیں، کروں گا. ورلڈ کپ کی ٹیم تو اناؤنس ہو گئی تھی، پھر وہ چینج ہو گئی. ہاں اس چینج کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پرابیبلی. اچھا تو انہیں جو ایک پیغام دیا گیا کہ جی کہ چیزیں پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ پروسیجر کے مطابق ہوں، تو اب میرے خیال سے وہ بھی وہاں سے بھی پیغام یہ آ رہا ہے کہ جی کہ اب چیزیں پروسیجر کے مطابق ہی ہوں گی، میرا خیال ہے. اور جو ان کے اتحادی ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، اب ان کے شاید اس طرح کی مینجمنٹ نہ ہو جو ان کے لیے شاید ماضی میں کی جاتی تھی. اور 20 نومبر کے بعد تو ویسی جو اسلام آباد میں جو جاڑے کی سردی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ 20 نومبر کے بعد شروع ہوتی ہے، نومبر کے آخر میں جا کے شروع ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں اب حکومت کا ذرا آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں یہ جانے کی سردی کون سی ہوتی ہے؟ اچھا ای سی پی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا جانے کی صحیح سردی کہہ ہے؟ رہے ہیں، ویدر پیٹرن جو ہے اسلام آباد کا یہی ہے، اور 20 نومبر کے آپ بعد جاڑے کی سردی کہہ رہے ہیں یا جانے کی سردی کہہ رہے ہیں؟ بس آپ جو بھی، میں نے تو جاڑا کہا تھا لیکن چلے جانا بھی ہو سکتا ہے. تو ای سی پی کے بارے میں جو موقف تھا حکومت کا وہ تو بڑا کلیئر تھا. 2 مہینے ہماری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کی میٹنگز چلتی رہیں، وہاں پر کتنی دفعہ موقع آیا کہ کنسنسس ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ای سی پی کو آگ لگا دینی چاہیے، انہوں نے کہا کہ ای سی پی نے پیسے پکڑے ہوئے اور بہر صورت ہم یہ قانون پاس کرائیں گے. اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ شاید ان کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ بڑے پولیٹیکل کرائسس کی طرف ہم چلے جائیں گے اگر حکومت اس پہ بضد رہتی ہے. اور اب آ کر جو ان کے اتحادی ہیں، فواد بھائی کا تو یہ کہنا تھا کہ جی کہ وہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے ہفتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہ اب وقت سردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ سردی کی وجہ ساتھ نہیں ہوں گے یا ظاہری بات ہے، لاہور سے کراچی سے جب اسلام آباد آتے ہیں تو پھر سردی تو یہاں پر زیادہ ہے. بات تو ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا سردی بڑھتی جائے گی. میں ایسے بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، بھائی آپ کا خیال ہے کہ اگلے ہفتے یہ اتحادی ساتھ ہوں گے اس قانون کے تحت؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. اتحادی ساتھ ہوں گے؟ میرا خیال انکل سرگم کا آپ وہ کلیاں پروگرام تو یقیناً دیکھیں. بڑا کوارٹر پلیٹ، اس میں اسمال آپ کا کراکری، فیوریٹ چھوٹا کون سا پانڈا تھا؟ کوارٹر پلیٹ. کون سا آپ کا کریکٹر تھا؟ انکل سرگم آپ کے فیوریٹ کریکٹر تھے، ماسی مصیبتیں آپ کی فیوریٹ کریکٹر کون سی تھی؟ کوئی بھی آپ کا کریکٹر، لیکن پیچھے تو فاروق کیسر صاحب کنٹرول کرتے تھے اور سارے وہ آپ دیکھتے تھے. نہیں یار واقعی میں تو ہمیشہ ساری عمر سنتا ہوں اوریجنل کیریکٹرز ہیں یہ. پتلی تماشا تو فاروق پتلی کیسر صاحب تھے نا، اچھا، پتلیاں نہیں تھی یہ. مجھے نہیں پتا تھا. اچھا آپ بتا رہے تو مان لیتا تو ہوں. جب پتلی ٹائمنگ اس پہ دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ٹی وی میں آپ بھی ہیں، ہر سیکنڈ جیسے آپ کو کیو آتا ہے رائٹ سیکنڈ پہ آپ نے جانا ہوتا ہے. تو انکل سرگم کا جو پروگرام تھا نا، جب وہ کنٹرول کرتے تھے کہ اچھا اس نے انکل سرگم نے کیا بولنا ہے، ہیگے نے کیا بولنا ہے، نونی نے کیا بولنا ہے، اس نے ماسی مصیبتیں نے کس وقت کیا ایڈ کرنا ہے، تو وہ پیچھے سے وہ ہینڈل ہو رہا ہے. وہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ صرف آپ یہ کہہ رہے وہ خود نہیں بولتے تھے، ان کو پیچھے سے جب ہلایا جاتا تھا تو وہ بولتے تھے. وہ فاروق کیسر صاحب جو تھے، جو مجھے کردار سمجھ آیا، ادا مجھے پہلے کرتے پتہ ہی نہیں تھے، تھا. اس ٹائمنگ کو وہ کوآرڈینیٹ کرتے تھے. تو اگر آپ نے کلیاں دیکھا ہو تو جو آپ ٹائمنگ کا پولیٹیکل سوال کر رہے ہیں، یہ ٹائمنگ شاید یہ خود نہ ڈٹرمن کریں. یہ انیشیٹو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس ہے. جو فیورز انہوں نے لی ہیں، کون کون سی فیورز لی ہیں، یہ فیورز ریٹرن کرنے کے لیے کیا کیا بات کریں گے، کس کو فیورز لیں، کس سے لیں، کس کو دینی ہے فیورز، وہ سارا جو معاملہ ہے. اور شاید سپریم کورٹ میں ایک آدھی پٹیشن بھی چلی جائے کہ جناب جو تا حیات نا اہلی ہے اس کو ختم کیا جائے. جیسے گیلانی صاحب کے کیس میں تو وہ لیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا کہ 5 سال ہے، تو اب وہ 62 63 کی شاید ڈیفینیشن ہے کہ یار یہ 5 سال کی جو تا حیات نا اہلی ہے اس کو آپ 5 سال یا کوئی لمٹ اس پہ کر دیں. آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے
यार ये पता है, मैं तो जो जुमानी गुफ्तगू होती है मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती नहीं है भाई। वो जो आप कह रहे थे अंकल सरगम, वो आपको वो शायर सीधी बात समझ में आता है है ना। ये अंकल सरगम कौन है आजकल? भैया पूछने तो देना जरा। ये सर एक शेर मैं बता दूं ना, मैं एक क्लैरिफिकेशन था कि मेरा मुद्दा आपने डाल दिया कि जुमा नहीं, ये जुमानी गुफ्तगू नहीं है, वो शायर का शेर है। बक रहा है जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे, दीवाने की बातें समझे आगे चले। ये अंकल सरगम कौन है? इसमें पुतली तमाशा जिनके लिए हो रहा है, उनको हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, उस तरफ भी देखें अवाम, वो उनके लिए था कि वो खुश होंगे, हंसेंगे, लेकिन वो इस वक्त रो रहे हैं। तो मैंने जिनके कहा था लिए अंकल सरगम को, आप तो नहीं, फैक्ट पे आ गए। मैं पूछूं अंकल सरगम कौन है, तो क्योंकि अक्सर ही होता था कि जब 2-3 कैरेक्टर स्टेल हो जाते थे ना, पता है जो कि कैरेक्टर लोग तंग आ गए उन कैरेक्टर से, तो एक नई पुतली आ जाती होती थी जिसमें वो हैगा आया, आई थिंक वो अंकल सरगम और मासी वसीम थे, और हैगा आया, फिर वो स्मॉल क्रॉकरी छोटा पांडा, मुझे अभी भी याद है वो स्मॉल क्रॉकरी छोटा पांडा, क्वार्टर प्लेट जिसको कहते होते, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, बड़ा पुराना देखा हुआ। अगली पुतली भी तैयार हो गई है, आपको तो पता होगा। मेरे ख्याल से जो इस वक्त अवाम के हालात हैं, कुछ नहीं है, मैं तो पहले सवाल कर नहीं, मैं आपकी जो पहेलियां हैं उनका जवाब हकीकत में दे रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा शायद आपको भी बताया हो जो किसी ने। अवाम के हालात अच्छा, वैसे ये बातें ऊपर ही रहती हैं, वो नीचे नहीं आती हैं। नहीं, लेकिन इस वक्त व्हाट इज डिफरेंट इज कि लोग इस वक्त वाकई सख्त कर्ब पे, सुबह अशिया खुर्दनोश की कीमतें और हैं, शाम को और हैं, तो लोगों की जो इस वक्त हालत है उसको अगर आप मद्देनजर रखें, आप बाहर निकले तो वो आप बातें उनकी गुफ्तगू आप टीवी पे चला भी नहीं सकते कि लोग इस हद तक एंगर में। तो इस हालत को जब अवाम का सेंटिमेंट पहुंच जाए तो वो फिर तमाशे तमाशे नहीं मानते होते, वो फिर अपना गुस्सा पहले निकालते हैं। तमाशा तो चलता रहता है और उस गुस्से का एडवांटेज किसी को मिल सकता है। मैंने इसलिए कहा ना कि एक अगर फ्लॉप हो जाए शो तो उसकी जगह दूसरा शो आ जाता है, और कोशिश होती है कि ये शो हिट हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, द शो does always go on, right? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अच्छा, बिकॉज़ द होल कंट्री कैन टर्न इनटू डस्का। डू यू वांट टू रिस्क दैट? अब डस्का हुआ तो अब तो किसी और के लिए होगा ना। अवाम अपने हक के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं, वो अब डस्का हुआ तो किसके लिए? अगर अवाम, अरशद भाई आसर, मुझे पता है उनको समझ आ रही है कि जुमानी बातों में बड़े मास्टर हैं ठंड के मौसम में। अरशद साहब, अब अगर डस्का हुआ तो ये एक तो नया तमाशा कौन सा है, नई पुतली कौन है, और डस्का नया किसके लिए होना है? अगर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक क्रेडिट दें कि हमेशा वो कहते भी हैं कि क्रिकेट में मैं हमेशा न्यूट्रल एम्पायर के लिए कैंपेन करता रहा, और मैं इलेक्शन कमीशन को भी चाहता हूं कि न्यूट्रल हो जाए। तो जो न्यूट्रलिटी, पसीना क्यों आ रहा है? आपने तो ऐसी मैं बात बता रहा हूं ना, इस ठंड के मौसम में पसीने आने चेक करें। वैसे आई एम नॉट जोकिंग मैन, पसीना बहुत आ रहा है ऐसे ही। तो प्राइम मिनिस्टर की शायद ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। होता ना सिंगल शॉट में जूम इन करके दिखाता कि अरशद शरीफ इतना पसीना आ रहा है इस टाइम, इस गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में इतना पसीना आ रहा है। तो और आपके अल्फाज साफ नहीं दे रहे। वो पसीने ना मेरा क्यों होना जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ख्वाहिश है, जो उनका आइडियल है, प्रिंसिपल हो सकता है इस इलेक्शन में, अगर इलेक्शन होते हैं और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को वो नून लीग की थी, तो शहबाज शरीफ साहब अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें इजाज़त मिल जाती है कि जनाब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, तो फिर आप इलेक्शन की फेज़ में शायद जा सकते हैं, और उसमें न्यूट्रल एम्पायर, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ख्वाहिश है, पूरी ज़िंदगी उनका प्रिंसिपल रहा है, न्यूट्रल एम्पायर्स के साथ हो सकता है इलेक्शन हो जाएँ। और यही ख्वाहिश नून लीग की भी है, पीपल्स पार्टी भी कहते हैं जी सिर्फ न्यूट्रल एम्पायर के साथ करने दें, मैदान खुला छोड़ दें। ठीक कह रहे हैं। अब ये तो हम जरा बड़ी पहेलियों में बात कर रहे थे बहुत सारी। मुश्तरका इजलास का मुलतवी होना बहुत बड़ा सियासी मैसेज इतना बड़ी स्टेटमेंट है कि जो शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी है। गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, कि हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो इजलास बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने बुलाया है उसको अब दाएं बाएं करके उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसीजर के मुताबिक होंगी अब। तो मेरा एनालिसिस ये है। तो ये अब आपको लगता हुकूमत कितनी मुश्किल में है इस वक्त? नहीं, ये तो एक देखे ना, ऑपोजिशन के लिए ये मुश्किल तो हमारे सामने आ गई। तो हमने बात करी थी टीटीपी मुआहदे पे, एपीएस मुआहदे पर प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे भी देखना, लेकिन मसला ये है कि ये दिस थिंग हैड कम आउट 2 मिनट्स बिफोर, और ये तो सारा गेम चेंजर हो गया। सारा पॉलिटिकल मैसेज इज वेरी क्लियर, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजॉरिटी इन द जॉइंट सेशन और इन द लोअर हाउस। ये मैसेज इसका बहुत क्लियर है। अब इस पर ऑपोजिशन, लेकिन अब इस पे ऑपोजिशन किस तरह खेलती है, इत्तेहादियों की जो ग्रीवेंसेज हैं, इत्तेहादियों को किस तरह कायल करती है कि वो हुकूमत का साथ मुकम्मल तौर पे छोड़ें। अभी तो उन्होंने एक झटका लगाया है
ظاہری بات ہے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی الیکشنوں میں جانا ہے. پھر ایک سوال ہے, ایم کیو ایم والے بھائیوں نے کچھ سوال کیا کہ جی کہ جو کالعدم والا آپ نے ایگریمنٹ کر لیا, تحریک لبیک سے ہٹا دیا, تو جو تالی بجانے والے تھے ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال تو باہر طور اٹھنا شروع ہو گیا. اب تو ہر کوئی کہے گا اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ ایوری بڈی ناؤ. سو دیئرفور اور جو مسلم لیگ کاف ہے, باہر طور ان سارے لوگوں نے الیکشنز بھی لڑنے ہیں, کیا وہ اس بیگیج کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ کتنا بڑا میسج میرے خیال کافی بڑا میسج ہے حکومت کے لیے جو اوکے لیٹ می انگریزی کی ایک اور سینگ, از دس دی بگننگ آف دی اینڈ؟ میرے خیال ان اینی کیس 3 سال حکومت کے مکمل ہو چکے ہیں. 2022 ان اینی کیس الیکشن کیمپینز وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں. 2023 نہیں تو 2022 میں ہو سکتا ہے اگلی سردیوں میں. نومبر ہے, یہ نومبر کا مہینہ نا, اگلے نومبر میں آپ کو یہی ڈسپنسیشن نظر آ رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس کا مجھے جواب دیجیے گا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اختتام کا آغاز ہو گیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا, اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹمنٹ کتنا بڑا, آپ صرف بیان مت دیکھیں, کہیں گے جی ہم مذاکرات کریں گے, کہیں گے جی ہماری کوشش یہ ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا ہو تو اس کے پیچھے ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے مذاکرات, ڈیموکریسی کے نام کے پیچھے. بٹ کیا حکومت واقعی اپنی کوئی ایک اور مت بھی تو ٹوٹی ہے کاشف بھائی, وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, تو یہ بھی ایک متھ ٹوٹی ہے. اور اب وزیر اعظم جاتے رہتے ہیں. جی ہاں جاتے رہتے ہیں, بالکل جاتے رہتے ہیں. اپوزیشن کے وزیر اعظم بالکل گئے تھے. اور جو باقی اب عدالتیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے جو ان کے خلاف کیسز پینڈنگ ہے ان پہ آگے بڑھنا چاہیے. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کہ کیا از اٹ دی بگننگ آف دی اینڈ. ویلکم بیک ناظرین. آخر میں آخری سیگمنٹ ہے. دیکھیں حالات کو ہماری پاکستان کی پالیٹکس اتنی سمپل اور وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی کہ 2018 میں الیکٹ ہوئے 2023 میں الیکشن ہوگا. ہماری پالیٹکس میں بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ جو آج کا حکومتی فیصلہ ہے, کیا یہ اختتام کا آغاز, وہ جیسے انگریزی کی تو سینگ ہے بگننگ آف دی اینڈ, اختتام کا آغاز ہو گیا ہے آپ کے خیال؟ میرے خیال میں تو ہو گیا جی. میسج ہے یا گیم اوور ہے؟ نہیں, میسیجز تو بہت کلیئرلی, میں بطور سیاستدان جو اس کی ریڈنگ کر رہا ہوں تو بڑے کلیئر میسیجز ہیں. میرے ذہن میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اتحادیوں کا عین موقع پر آ کر حکومت بضد تھی کہ ہم نے قوانین پاس کرانے, ہمارے پاس اکثریت ہے, ہم کرا کے دکھائیں گے, ای سی پی کو آگ لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, بڑا کانفیڈنٹ. اور اچانک اتحادی کہتے ہیں کہ جناب ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور اب اسی طرح کی جب ایک دفعہ ایک اینٹ آپ کسی دیوار سے نکال لیں تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. پیغام ہے یا گیم اوور ہے؟ ابھی فی الحال تو پیغام ہے. اب اپوزیشن کی صلاحیتوں پر بھی ہے کہ وہ اس گیم کو کس طرح اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتی ہے, کیا پولیٹیکل مووز کرتی ہے. اپنی ڈیل نہیں, اس کے اندر انیشیٹو اچھا فوراً آتے سر اپنی گل آئی تو فوراً وصولی ہو گیا. میرا موقف تو سن لیں. صرف فیورز کون سی دیکھیں نا, اس وقت ہمارے پاس سب سے پہلی جو ایک اپرچونٹی موجود ہے وہ ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کرنا. ویو گاٹ دی نمبرز, اگر وہاں سے پریشر نہ آئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ چیئرمین سے شروع کر سکتے ہیں؟ بالکل شروع کر سکتے ہیں. اور یہ غلط جگہ سے شروع کریں گے, اور پھر ویل ٹیسٹ دی واٹرز, ویل سی کہ اگر واقعی نیوٹرل اس ہوئے یا وقت نہیں. پرائم منسٹر کو ہٹانا آسان ہے, چیئرمین سینٹ کو ہٹانا زیادہ مشکل ہے. ویل سیٹ. اور کاشف عباسی کا جو پولیٹیکل انالیسز ہے کافی, میں اسے 100% ایگری کروں. چیئرمین سینٹ ہٹانا آپ کے لیے مشکل ہے. پرائم منسٹر, اچھا آپ نے کہا کہ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. آفٹر ایوری اینڈ دیر از اے نیو بگننگ. ہر اختتام کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ہے کہ وہ انیشیٹو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, بلف کال کرتے ہیں اور کوئی سخت فیصلے لیتے ہیں اس حوالے سے جس میں ڈیزولوشن آف دا اسمبلیز کی آپشن بھی ان کے پاس ہو سکتی ہے ارلی الیکشن کے لیے. اور کیا آپشن ہے؟ دوسری آپشن میرا خیال قابل عمل نہیں ہے. اگر دوسری آپشن پہ وہ گئے تو اس پہ ریئیکشن جو ہے جیسے پہلے آتا رہا اسی طرح آئے گا. یہ چیز بڑی واضح, اور میرا خیال یہ میسج کنوے بھی کر دیا گیا ہے اور یہ میسج سنک ان بھی کر گیا, رجسٹر بھی ہو چکا ہے. تو انیشیٹو اگر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے لینا ہے اور بلف کال کرنا ہے تو ارلی الیکشن کال کریں اور پھر جائیں مینڈیٹ لے کے اور عوام کو بتائیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا, کیسے ہوتا رہا, اور کافی ساری کہانیاں کھلیں گی. ہی کین ٹیک دا انیشیٹو. لیکن اگر انہوں نے دیر کی تو پھر انیشیٹو اپوزیشن کے پاس چلا جائے گا. میرا خیال ہے انیشیٹو تو اب گورنمنٹ کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے. گورنمنٹ پرائم منسٹر کے پاس ابھی بھی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے رینکس میں اب انکل سرگم کے پاس پہلے کون معاملات طے کر لیتا ہے, بات اسی پہ آ جائے گی. وہ فیورز کا اگر سوال پوچھ لیں سینیٹر صاحب سے کون سی فیورز کس نے لیں, کون سی, تو وہ اگر ذکر نیک بتا دیں. کون سی فیور؟ کیا فیور لیتے ہیں؟ زیادہ کیسز کے اوپر فیور لے لیں گے, کچھ چیزیں موو کر لیں گے, یہ کیا بات کرتے ہیں؟ کیسز رک جائیں جیسے وہ ٹی ایل پی کے فٹافٹ بیلز ہوئی ساری, اسی طرح کرپشن کیسز رک کے ساری بیلز ہو گئی.
आप गलत मिसाल दी है मैंने सॉरी बात करते हैं वो तो हो गया ना जो होना था। आज आपको क्यों याद आ रहा है? बिहाइंड द सीन जो सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सीक्रेट एग्रीमेंट ये भी सामने नहीं आए कि ना ये बेल्स कैसे हुई, जैसे टीएलपी की बेल्स हुई, मुकदमात रुक गए, कुछ नहीं आगे चला, प्रोसिक्यूशन ने अदालतों को कहा, तो ये फेवर्स की बात तो नहीं हो, ये हो नहीं सकती। ये भी तो हो सकता है कि एविडेंस ही कुछ नहीं थी, इल्जामात ही झूठे थे। एविडेंस कई दफा ऐसा होता है हज़रत, मैं आपको बताता हूँ इनकी बात बड़ी बहुत वैलिड बात है, और क्योंकि इसलिए वैलिड है क्योंकि एक दफा याद है आपका केस चल रहा था, कौन था किसका, जरदारी साहब का केस था शायद, तो उन्होंने अदालत में जाके कहा जनाब वो ओरिजिनल्स गायब हो गए, सिर्फ फोटो कॉपियां पड़ी। तो ये बात गलत एग्जांपल दे रहे हैं, याद नहीं आपको सही। मेरी बात सुने, अगर ये एग्जांपल गलत हो, निकाले ये केस हुआ है, मैं यहाँ पे अब प्रोग्राम रोक के स्विस डॉक्यूमेंट्स वाला केस था, डॉक्यूमेंट्स का एसजीएस कोटेक्ना का केस था जो बंद किया गया था। खबर आपके सामने चल रही कि केसेस क्या था, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ, केस इसलिए बंद हुए क्योंकि प्रोग्राम रिकॉर्ड उसका, चलें प्रोग्राम रख लें किसी दिन इस पे आज से जरदारी एसजीएस कोटेक्ना केस में जजमेंट रख के सामने बैठेंगे। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।